क्या बलूचिस्तान पसमानदा है? बलूचिस्तान का मसला क्या है? बलोच लड़ता क्यों है मगर बलोच पढ़ता भी है? तो बलूचिस्तान में क्या पढ़ा जा रहा है, बलूचिस्तान में क्या लिखा जा रहा है, ये सब कुछ और बहुत कुछ डिस्कस करेंगे, शेयर करेंगे। मुकालमा जो खो गया है उसे बहाल करेंगे, हाल हवाल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साथियों, हाल हवाल के दूसरे दीवान में खुशामदीद। आज हम बात करेंगे बलूचिस्तान के एक और सुलगते हुए मौजू पर, और ये होगा बलूचिस्तान की अमूमी सियासत और बिलखसूस बलूचिस्तान की तलबा सियासत के हवाले से। तलबा सियासत के बारे में जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में सरकारी तौर पर तो ये 1980 की दहाई में ज़िया-उल हक के ज़माने में बैन हो चुकी है और इस पर पाबंदी आयद हो चुकी है, लेकिन तलबा तंजीमों ने अपना वजूद किसी न किसी तरह से पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कायम रखा हुआ है और बलूचिस्तान में भी इस हवाले से मुख्तलिफ़ तलबा तंजीमें मौजूद हैं। ख़ुसूसन बलूचिस्तान की अगर नुमाइंदा तलबा तंजीम किसी को कहा जाए तो यकीनन BSO ही है, जो बलोच स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के नाम से 1960 की दहाई से सरगर्म अमल रही है। इसके अलावा जो बलोच सियासत है उसका आगाज़ 1920 की दहाई से होता है, मुख्तलिफ़ रूप बदलती हुई, मुख्तलिफ़ नामों से होती हुई आज 2 या 3 कह सकते हैं कि बड़ी बलोच या बलूचिस्तान की नुमाइंदा सियासी तंजीमें अपना वजूद रखती हैं। हम जो बात आज करने जा रहे हैं वो एक लिहाज से मुतनाज़ा भी हो सकती है और काबिल बहस भी हो सकती है। बात करने का मकसद बहरहाल कोई तनाज़ा खड़ा करना नहीं, अलबत्ता मुकालमा करना है, मुबाहिसा करना है। इस ख्वाहिश के साथ हम ये बात करने जा रहे हैं कि इस पर कोई डायलॉग बन सके, कोई बातचीत हो सके। वो जो तलबा सियासत के मुतल्लिक एक जुमूद बड़े अरसे से बलूचिस्तान में कायम है, एक तवील अरसे से, और अब जाकर उसमें एक ब्रेक थ्रू आया, जिस तरह हमने पिछले एपिसोड में बात की थी बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी के स्कैंडल के हवाले से, जिसके बाद एक तरह से बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी में तलबा तंजीमों को एक तरह से थोड़ा बहुत स्पेस मिला है, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान में जहाँ जहाँ पर भी बलोच तलबा तंजीमें और बलूचिस्तान की तलबा तंजीमें मौजूद है उनके अंदर एक अपराइज़ भी हुआ है और एक बहस का आगाज़ भी हुआ है। आज के इस मुकालमे को इसी तनाजुर में देखा जाना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि इस मामले पर एक बड़े पैमाने पर बहस का आगाज़ हो सके और तलबा ख़ुद इस बहस में शामिल हों, दानिश्वर शामिल हों, अहले कलम और अहले इल्म शामिल हों और वो सब इस पर बात कर सकें। मैं एक अरसे से इस ख़याल का हामी रहा हूँ और मुख्तलिफ़ तलबा तंजीमों के नुमाइंदे जिनसे बातचीत होती रही है उन तक भी ये बात रखता रहा हूँ, और आज इसको मुकालमे की सूरत आप सबके सामने रखने जा रहे हैं कि हमारा ये ख्याल है कि बलूचिस्तान में BSO के नाम से जो तलबा तहरीक 1960 की दहाई में शुरू हुई थी उसका वक्त अब मुकम्मल हो चुका है, पूरा हो चुका है। उसका तबई उम्र इस तंजीम की एक तरह से पूरी हो चुकी है। ये बड़ी बात है, ये बात बुरी लग सकती है कई लोगों को। इसके कहने का ये मतलब नहीं है कि बलोच तलबा सियासत ख़त्म हो गई या इसके बाद अब BSO का कोई रोल नहीं रहेगा। एक तंजीम के तौर पर हम ये कहना चाह रहे हैं कि इस तंजीम ने जितना अपनी सोसाइटी में डिलीवर करना था वो कर चुकी है हर लिहाज से। अब इसकी शक्ल शायद बदलनी चाहिए या इसकी शक्ल बदल जाएगी, और ये कोई नई बात नहीं होगी। इस तरह दुनिया भर में होता रहा है, दुनिया भर की तहरीकों में होता रहा है, और ख़ुद बलूचिस्तान के अंदर बलूचिस्तान की सियासत को अगर आप देखें 1920 में जो पहली ईंट रखी गई थी वो यंग बलोच के नाम से मीर अब्दुल अजीज़ कुर्द और उनके साथियों ने रखी। बाद में यूसुफ अजीज़ मक्सी, मोहम्मद हुसैन अनका और दीगर साथी उनके साथ शामिल होते गए, तो इसका नाम और इसका पैटर्न तंजीम का बदलता रहा। देखिए, हमेशा नज़रियात अहम होते हैं, नज़रिया मुक़द्दस होता है, नज़रिया टूटता नहीं है, बदलता नहीं है। तंजीमें टूटती और बदलती रहती हैं, वो अपनी शक्लें बदलती रहती हैं। तंजीम हम बुनियादी तौर पर बनाते किस लिए, ये अहम सवाल है, और ये तमाम तंजीमों को अपने अंदर ये सवाल रखना चाहिए कि आखिर एक तंजीम बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आती है, बिलखसूस एक ख़ास नाम के साथ। जिस तरह हम BSO के नाम के साथ बलूचिस्तान में बलोच तलबा अपनी एफिलिएशन रखते हैं, एक जज्बाती वाबस्तगी रखते हैं, तो ये देखने की ज़रूरत है कि आखिर बलोच सियासत या बलूचिस्तान में तलबा सियासत सिर्फ BSO के नाम के साथ ही क्यों हो सकती है। एक वक्त था कि हम इसकी ज़रूरत महसूस की गई 1960 में, जिस तरह 1920 में पहली सियासी तंजीम की ज़रूरत महसूस की गई यंग बलोच के नाम से। यंगस्टर्स ने इसकी बुनियाद रखी। ये यंगस्टर्स खुद एक उम्र के हिस्से को, जवानी के हिस्से को अबूर करके
اگلے مرحلے میں پہنچے تو انہوں نے خود ضرورت محسوس کی کہ اب اس کو نام کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، انہوں نے اس کا نام تبدیل کیا۔ نام کے حوالے سے میں ایک اور مثال آپ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ ڈاکٹر سلیم کرد صاحب نے یوسف عزیز مگسی اور اس پورے دور کی 1920 سے لے کر 1935 تک کی جو سیاسی تاریخ ہماری مرتب کی ہے، ہماری سیاسی جدوجہد کے نام سے یوسف عزیز مگسی کے مکمل حالات زندگی، سوانح عمری اور اس زمانے کے جتنے واقعات تھے، بالخصوص 1920 کی پہلی سیاسی تنظیم کاری اور اس کے بعد 1932 اور 33 کی آل انڈیا بلوچ کانفرنس جیکاباد اور حیدرآباد میں جو منعقد ہے۔ اور اسی سلسلے کی اگلی کڑی ڈاکٹر شاہ محمد مری صاحب کی کتاب حال ہی میں سامنے آئی، اس کا نام ہی اس تنظیم کے مطابق رکھا گیا ہے، اس کا نام ہے آل بلوچستان اینڈ آل انڈیا بلوچ کانفرنس۔ اس میں ایک واقعہ موجود ہے ان دونوں کتابوں میں کہ جب یہ پہلی دفعہ ہونے جا رہی تھی کانفرنس جیکاباد کے مقام پر 1932 میں، تو اس کی جو کور کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں پر اس کا نام تجویز ہوا تھا آل انڈیا بلوچ کانفرنس، یعنی اس وقت ایک ہی ہندوستان تھا تو ہندوستان بھر کے بلوچ اس میں شامل ہوں گے، لیکن اس میں بلوچستان سے ہمارے اکابرین کے ایک بہت بڑے ساتھی میر عبدالصمد اچکزئی صاحب اس میں شامل ہوئے، جو ان کے نظریاتی ساتھی بھی تھے۔ نہ صرف شامل ہوئے بلکہ بعد میں اس کانفرنس کا تمام انتظام ان کے رضاکاروں نے ہی سنبھالا۔ جب یہ آ گئے اس تنظیم کے اندر اور اس ایونٹ کے اندر بھی شامل ہونے کے لیے، تو یہ بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ ہم تو صرف اس کو بلوچ کا نام دے رہے ہیں، آل انڈیا بلوچ کانفرنس کا، جبکہ اب اچکزئی صاحب اور ان کے سینکڑوں ساتھی آ گئے تو اب ظاہر ہے اس کے نام میں تبدیلی کی ضرورت ہوگی۔ تو ایک تجویز آئی کہ اس کے نام میں بلوچستان کو بھی شامل کر دیا جائے۔ اس زمانے میں جو جنوبی پشتونخوا کا موجودہ علاقہ ہے، پشتون علاقے جو بلوچستان کے ہیں، ان کو برٹش بلوچستان کہا جاتا تھا، تو تجویز یہ آئی کہ اس میں بلوچستان کا نام بھی شامل کر دیا جائے، یعنی اس کا نام آل بلوچستان اینڈ آل انڈیا بلوچ کانفرنس کر دیا جائے۔ تو یوسف عزیز مگسی نے ہی اس کی مخالفت کی کہ یہ بہت طویل نام ہو جائے گا۔ تب ان کے ایک سینئر ساتھی امین کھوسو صاحب نے اس پر دلیل دی کہ اگر اپنے ساتھیوں کو، فکری ساتھیوں کو بچانے کے لیے ہمیں اس سے دگنا نام بھی رکھنا پڑے تو اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک دلیل ہے کہ اگر آپ کو نام تبدیل کرنا پڑتا ہے اپنی تنظیموں کا، جس طرح ینگ بلوچ تبدیل ہوئی انجمن اتحاد بلوچاں کے نام سے، اور پھر یہی نام تبدیل ہوا انجمن اتحاد بلوچستان کے نام سے کام کرنے لگی۔ اس کے بعد بزنجو صاحب اور ان کے ساتھیوں کا دور آیا تو انہوں نے پہلی تنظیم جو بنائی کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی۔ اس کے بعد پھر بزنجو صاحب کی تاریخ سے سب احباب واقف ہیں کہ مختلف ناموں سے تنظیمیں بناتے رہے، کچھ تنظیموں میں جاتے رہے، تنظیمیں ٹوٹتی پھوٹتی رہی، نئی تنظیموں میں جاتے رہے، لیکن ان کا جو نقطۂ نظر تھا، جو ان کا نظریہ تھا، وہ وہی تھا جو کلات اسٹیٹ نیشنل پارٹی کے وقت تھا، یا بلکہ ہم کہیں گے 1920 سے جو ینگ بلوچستان کی تشکیل کے وقت بلوچ قومی فکر جو اس وقت تھی، ینگ بلوچ کی تشکیل کے وقت آج تک جو ہماری تنظیمیں موجود ہیں وہ خود کو اسی فکر سے جوڑتی ہیں۔ وہ اس پر کتنی عمل کرتی ہیں، نہیں کرتی ہیں، کتنی واقعی اس کے ساتھ مخلص ہیں، نہیں ہیں، یہ ایک الگ سوال ہو سکتا ہے، لیکن بنیادی طور پر آج بھی بلوچ قوم پرستی کا سوال یا بلوچ قومی شناخت کا سوال، بلوچستان کا سیاسی سوال 1920 کی فکر سے ہی جڑا ہوا ہے، اور اسی کے تسلسل سے آج ہم اس کے 100 سال مکمل کرنے کے قریب ہیں۔ عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ جو بلوچ طلبہ تنظیمیں، اسی طرح جس طرح کہ بلوچستان کی سیاسی تنظیمیں مختلف روپ بدلتے ہوئے، مختلف تنظیمیں بدلتے ہوئے، مختلف نام بدلتے ہوئے، آج اگر ہم بات کریں تو مثال کے طور پر دو بڑی سیاسی تنظیمیں ہیں جو بلوچستان کا مقدمہ پیش کرتی ہیں پاکستان کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے۔ مثال کے طور پر ایک پارٹی ہے نیشنل پارٹی، این پی کے نام سے کام کرتی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے وہ بی ایس او کے نام سے ہی کام کرتا ہے۔ نیشنل پارٹی اپنے آئین میں بھی خود کو پاکستان کی وفاقی جماعت قرار دیتی ہے۔ ان سے سوال کیا جائے کہ آپ کی طلبہ تنظیم کا نام کیا ہے تو وہ کہتے ہیں بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن۔ یہ ایک تضاد ہے کہ آپ کی پارٹی قومی سطح کی خود کو کلیم کرتی ہے اور اس کی طلبہ تنظیم صرف اور صرف بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے لیے کے نام سے کام کرتی ہے۔ یعنی اگر پاکستان کے دیگر بولنے والے یا لسانی شناخت رکھنے والے یا قومی شناخت رکھنے والے طلبہ اگر آپ کی تنظیم میں شامل ہونا چاہیں تو ان کے لیے اسپیس کیا ہے؟ ان کو بلوچ کے بینر کے تلے ہی آپ کی طلبہ تنظیم میں شامل ہونا پڑے گا۔ اسی طرح ہماری ایک جو اور بڑی پارٹی ہے اس وقت موجودہ
پارلیمانی پارٹیوں میں، وہ ہے بلوچستان نیشنل پارٹی BNP۔ دیکھیے اس کے نام کے ساتھ بھی بلوچ نہیں ہے، بلوچستان ہے۔ یہ اسپیس اسی لیے رکھا گیا تاکہ بلوچستان کے جو دیگر زبانیں بولنے والے یا دیگر لسانی شناخت رکھنے والے لوگ ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہو سکیں، اور ایسا ہے بھی کہ BNP میں بلوچ کے علاوہ بھی دیگر قومی شناخت رکھنے والے، لسانی شناخت رکھنے والے گروہ بھی شامل ہیں، لیکن ان کی طلبہ تنظیم کا نام بھی ہے BSO، بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر BNP کے اندر کوئی طلبہ دیگر طلبہ شامل ہونا چاہیں بلوچستان کے، مثلا پشتون طلبہ، سندھی طلبہ یا ہزارہ طلبہ یا کسی اور قومی لسانی شناخت سے وابستہ طالب علم شامل ہونا چاہے تو اس کو بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے بینر تلے شامل ہونا پڑے گا۔ اس لیے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اب بلوچ اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کا جو بینر تھا وہ اپنی طبعی عمر پوری کر چکا ہے، جتنا اس نے سوسائٹی کو ڈیلیور کرنا تھا وہ کر چکا ہے۔ اب اس شناخت کو بدلنے کی ضرورت ہے، نقطہ نظر کو نہیں، اس سوال کو نہیں، اس قومی فکر کو نہیں جو اس طلبہ تنظیموں کے ساتھ وابستہ تھی یا جو ہماری سیاسی بنیادی فکر کے ساتھ وابستہ تھی، وہ یقیناً وہی رہے گی، لیکن اس کے ساتھ جو بنیادی بینر ہے وہ بدلے گا اور طلبہ تنظیمیں اپنا موقف وہی رکھیں گی۔ اب مثال کے طور پر اس وقت بلوچستان میں 3 یا 4 طلبہ تنظیمیں صرف BSO کے نام سے کام کرتی ہیں، ان میں 2 تو ایسی ہیں جو اپنے نام کے ساتھ صرف BSO لکھتی ہیں، یعنی وہ کسی اور شناخت کو قبول نہیں کرتی ہیں، نہ ہی خود کو کسی ان میں 2 شاید ایسی بھی ہیں جو کسی مدر آرگنائزیشن سے بھی خود کو وابستہ نہیں کرتی ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے کہ اگر آپ ایک ہی نام کے ساتھ 4 تنظیمیں کام کر رہی ہیں اور کوئی طالب علم کسی طلبہ تنظیم کو جوائن کرنا چاہتا ہے تو وہ کس تنظیم کے ساتھ جائے گا، جبکہ بنیادی فکر سب کی ایک ہی ہے، بنیادی نقطہ نظر سب کا ایک ہی ہے۔ BSO جتنی جو چاروں موجود ہیں ان کے اگر آئین اٹھا کر دیکھ لیں تو لگ بھگ 90% جو آئین ہے ان کا وہ بھی یکساں ہی ہے۔ اس کے علاوہ جو اور تنظیمیں کام کر رہی ہیں، بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی، بلوچ اسٹوڈنٹس ایکشن کمیٹی، اس میں ہزارہ شامل نہیں ہو سکتا، اس میں پشتون شامل نہیں ہو سکتا، اس میں بلوچستان کے دیگر لسانی یا قومی شناخت رکھنے والے طلبہ شامل نہیں ہو سکتے۔ اس حتیٰ کہ جو بلوچستان سے باہر طلبہ کام کر رہے ہیں، چاہے وہ خود کو غیر سیاسی کہہ کر صرف جو تعلیمی معاملات ہیں ان کے ساتھ وابستہ ہوں، وہ بلوچ کونسلز کے نام سے کام کرتے ہیں، بلوچستان کاؤنسلز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بلوچستان سے جانے والے طلبہ جو پنجاب میں یا اسلام آباد میں کہیں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، ہزارہ طالب علم اپنی کونسل الگ بنائے، پشتون طالب علم اپنی کونسل الگ بنائے، سندھی طالب علم بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اپنی کونسل الگ بنائے، بلوچستان سے صرف بلوچ طالب علم ہی اس کونسل کا حصہ بن سکتے ہیں۔ تو اس کو اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اس کو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اس کو براڈر کرنے کی ضرورت ہے، طلبہ تنظیموں کو اپنے آئین پر، اپنے نام پر، اپنے مقاصد پر اور اپنے اتحاد کے متعلق از سر نو غور کرنا پڑے گا۔ آج کے اس بنیادی مکالمے کا مقصد یہ تھا کہ اس موضوع پر ایک ایسا سوال رکھا جائے جس پر مکالمہ کیا جا سکے۔ آپ سب دوستوں کو دعوت ہے کہ آپ اس رائے سے اختلاف کر سکتے ہیں، اس رائے کو رد کیا جا سکتا ہے، یہ کوئی حتمی رائے نہیں ہے، نہ یہ کسی کو خوش کرنے کے لیے ہے، نہ یہ کسی کو ناراض کرنے کے لیے ہے۔ اس کا بنیادی مقصد صرف اپنے وطن میں جو طلبہ تنظیمیں ہیں جن کو اب ایک اپرائز کا موقع ملا ہے، ایک موقع ملا ہے کہ ہم ان کے لیے اسپیس کو مزید بڑھا سکیں، ان کو چاہیے کہ ایک وسیع اتحاد کی طرف پیش قدمی کریں اور اس سوال پر مزید تسلی سے غور کر سکیں۔ آپ سب کا اس حال حوال کو دیکھنے کا شکریہ۔ اگلے ہفتے انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔